बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब ने बहुत कुछ कह दिया है अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स के साथ बैठ के, और उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की फ़ौज के किरदार के मतलब जो बातें की हैं, या पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस के मतलब जो उन्होंने बातें की हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं अब थोड़ी देर बाद जो रैली करूँगा उसमें बड़ी मैं खौफनाक बातें बताने जा रहा हूँ, और कुछ तस्वीर कुछ वीडियोज़ आ गई हैं। वो जो रैली करने जा रहे हैं वो उसने भांडा फोड़ दिया है, वो शहबाज गिल साहब वाला मामला। इस पर मैं बात करना चाह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स 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 के अलावा और कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं बुनियादी तौर पर कई दिनों से चाह रहा था हम बात करें कि जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, खौफनाक सूरत हाल है। जनूबी पंजाब जो है वो शायद ही वहाँ पर कोई घर बचा हो जो मुतासिर ना हुआ हो। डेरा गाजी खान डिवीज़न जो है वो कोय सुलेमान से में होने वाली बारिशें उन्होंने तबाही फेर दी है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बारिशें, मगर बंदोबस्त कोई नहीं था। हस्बे रवायत NDM में PDM में तो पता नहीं केड़े केड़े ये जितने भी इदारे हैं, ये सिर्फ बैठ के फंड्स खाने के लिए इदारे हैं या आपको बस डराने के लिए ये इदारे हैं। सदेबाब कोई कुछ नहीं कर सकते। बलूचिस्तान का राब्ता मुल्क से टूट चुका है। सिंध में पूरे का पूरा सिंध जो है वो बारिशों में डूब चुका है। कराची हो, जाम शोरो हो, कहीं के भी मतलब अंदरूने बैरूने सिंध हर जगह पर, और सैकड़ों लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। खौफनाक तस्वीर आ रही हैं जनूबी पंजाब से। एक पीपल्स पार्टी की MNA है शाजिया आबिद, वो असम्बली में सूरत हाल बताते हुए रो पड़ी। लेकिन यहाँ पर पंजाब पुलिस को पुलिस वाले तब्दील करने हैं। इमरान खान साहब को अपना वक्त पड़ा हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट के अपने हाथ पैर फूले हुए हैं। वो शहबाज शरीफ साहब 25-25 हज़ार रुपया जो बलूचिस्तान के लोग हैं जिनके वो मेरा ख्याल है वहाँ पे शायद ही कोई घर बचा हो। मैं जो कोयटा के अलावा की बात कर रहा हूँ, तो वो 25-25 हज़ार रुपया देना चाह रहे हैं। क्या बनना है 25-25 हज़ार रुपये से? कुछ नहीं बनेगा। लेकिन बात ये है कि हमारे हुक्मरान इमरान खान साहब और ये नून लीग वाले, PTI वाले, पीपल्स पार्टी वाले सिर्फ अपने चक्करों में हैं भाईजान। वो कहता है मैं वज़ीर आज़म बनना था, मैं वज़ीर आज़म था, मैं वज़ीर आज़म, मैं ता क़यामत पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ। इमरान खान साहब मुझे क्यों निकाला है, मुझे गोद से क्यों उतारा है, उनका ये सबसे बड़ा मसला है। हालांकि पंजाब में उनकी हुकूमत है, क्या कर लिया उन्होंने? उनका सारा जोर क्या है? वो 35-25 SHO में कढ़ने हैं जिन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया था। मैंने वो 12 बंदे पकड़ने हैं नून लीग के जिन्होंने कौमी पंजाब असम्बली में कोई हेर फेर किया था। तो अल्लाह का वास्ता है, ये आप इस मुल्क को खींच के उस तरफ सारे के सारे सियासतदान लेके जा रहे हैं जहाँ पर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। हम 4 मार्शल भुगत चुके हैं, ये फिर कोई नवा चढ़ चढ़ाना चाह रहे हैं ये सारे के सारे सियासतदान। आप पाकिस्तानी हैं, कोई प्रेशर डालें, इनको इनकी औकात याद दिलाएं, इनको इनकी ज़िम्मेदारी याद दिलाएं। सोशली अब तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है यार। कोई प्रेशर डालें कि इंसान के बच्चे बने, आपको जिस काम के लिए मुंतखब किया जाता है वो काम करें। फिर कल को कोई आ जाएगा जनाब डंडा लैके तो कहेगा कि ये सियासतदान हैं ही चबल, सॉरी टू से, ये वाला इस अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कि जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। और कल जो बल्कि परसों जो ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो बातें की हैं कि सियासतदान ज़िम्मेदार होते हैं जब भी मुल्क में मार्शल लॉ लगता है, बिल्कुल ठीक बात उन्होंने की है। तो सोचो यार, अगर इमरान खान साहब का फसाद आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो कुछ और सोच लें यार। बहरहाल इमरान खान साहब ने मैं बड़ी ज़बरदस्त बातें की अपने वो जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनके इन्फ्लुएंस करने वाले, यानी कि सोसाइटी के ऊपर सरअंदाज होने वाले यूट्यूब फैलोज़ उनके सारे के सारे, वो जो अब मैं इससे ज़्यादा बताना नहीं चाहता कि किस तरह करके उनको नवाजते रहे इमरान खान साहब और किस तरह करके अभी तक उनको नवाज रहे हैं सरकारी ख़जाने से। जो अरसलान खालिद बेटा की जो टीम है उसको, तो सर उनके साथ उनकी मुलाकात है और उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि यार ये क्या तमाशा है कि जब भी पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ की पोस्टिंग होनी होती है, अपॉइंटमेंट होनी होती है, तो पाकिस्तान में तमाशे शुरू हो जाते हैं, सियासी उखाड़ पिछाड़ शुरू हो जाती है और एक अनरस्ट पैदा हो जाता है। कहीं पे पनामा आ जाता है, कहीं पे तहरीक अदम एतमाद आ जाती है। ये बातें उन्होंने नहीं की, मैं आपको कह रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, और भी बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने कहा कि जी के मेरिट पर होनी चाहिए तकरीर, बिल्कुल मेरिट पर होनी चाहिए, और लेकिन साजिश नहीं होनी चाहिए, मेरिट पे होनी चाहिए। आप जो कर रहे थे वो साजिश कर रहे थे।
وہ جنرل باجوہ کو یوں فارغ کرنا ہے میں نے، تو جناب وہ فیض صاحب کو میں نے بٹھایا ہوا ہے، تو اس کو میں نے جناب لے کے آنا ہے. اوکے ویری گڈ. تو یہ ان کی مطلب یہ بھی وزیر اعظم کو نہیں کرنا چاہیے، میرٹ پر تقرری کرنی چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ جو عدم استحکام ہے وہ معاشی استحکام آئے گا تو پھر آئے گا، بڑی اچھی بات ہے، ویری گڈ. تو مہربانی کرو، آپ کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد ہی آئی ہے نا، کوئی مارشل لا تو نہیں لگا بھائی. ایک آئینی اور قانونی ذمہ داری آپ کے خلاف یا ایک وہ کارروائی ہوئی ہے، معاف کر دیں یار. اور سال رہ گیا، الیکشن لڑ لیجئے گا، آپ کی پاپولرٹی آپ کے خیال میں بڑی ہے تو لڑ لیجئے گا الیکشن. پھر انہوں نے بات کی کہ جی کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا کہ جس سے ملک کا نقصان ہو. اچھا اور تسی کی نقصان کرانا ہے؟ خیر میں ان کے ایک ایک بات کا کیا جواب دینا کہ میرے ہٹنے سے اسرائیلی لابی بہت خوش ہے، پتہ نہیں کتنے خوش ہے، مجھے نہیں پتہ. اور میرا خیال ہے یہ آپ بھی اگر ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. سازش ہو رہی ہے فوج اور پی ٹی آئی کو لڑانے کی، اور اگر پی ٹی آئی اور فوج کو لڑایا گا تو بڑی خون ریزی ہوگی. تو پائنتری نہ لڑاؤ، آپ نہ فوج کے خلاف کمپین چلائیں، آپ فوج کے خلاف نہ اس طرح کی حرکتیں کریں، کبھی سرفراز کے خلاف، کبھی عامر کے خلاف، جنرل عامر کے خلاف، کبھی جنرل باجوہ کے خلاف. آپ کو ایک پل چین نہیں آ رہا. آپ نیوٹرل زبردستی ہم سے تسلیم نہیں کروا سکتے. یہ والی جو مافیاز کی حکومت ہے، نہ کریں سر. آپ کو کسی نے میرا مطلب ہے کچھ کہا ہے؟ باتیں بڑی اچھی انہوں نے کی ہیں ساری کی ساری. میں جو سول ملٹری ریلیشنز ہے نا جی، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی، یہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں. لیکن سر یہ پہلے بھی بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، بعد میں بڑی اچھی باتیں کرتے تھے یا ہیں. لیکن جب یہ وزیر اعظم بنے ہیں تب کیا ہوا تھا؟ تد کڑا سپ وٹ گیا سی سر. سوال یہ ہے کہ تب آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ کے دور میں پاکستان کی جو شرح نمو ہے مائنس میں چلی گئی تھی. آپ نے انی ڈالی ہوئی تھی، انی. پنجاب سے لے کے تو وہ چینی والا سکینڈل یاد کریں. ہر وہ بندہ جو آپ کا مشیر تھا وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا وہ نمائندہ تھا. وہ گیس والا بھی جو گیس کا فرنس آئل کا بزنس کرتا تھا، وہ گیس اور فرنس آئل کو ڈیل کر رہا ہوتا تھا، ایل این جی پٹرولیم مصنوعات کو. اور جو مطلب ادویات والا سکینڈل، مطلب کون سا سکینڈل ہے جو آپ کے دور میں نہیں آیا؟ تو آپ نے بطور وزیر اعظم اس ملک کا بیڑا غرق کیا. بطور وزیر اعظم آپ کوئی کام نہیں کر سکے. بطور وزیر اعظم آپ 12 بجے دوپہر کو آتے تھے اور 5 بجے سے پہلے آپ گھر چلے جاتے تھے، سارا دن بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے تھے یا ترجمانوں کی میٹنگیں کرتے تھے. آپ نے گورننس جو ہے وہ ساری کی ساری فیض پہ چھوڑی ہوئی تھی، جنرل فیض کے اوپر. جنرل فیض اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک تھے. ہون کی کہہ رہے ہیں پائن، یا تو اسلام آباد میں حکومت جو ہے وہ آپ پارا والے چلا رہے ہیں، پنجاب میں لاہور میں جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ چڑیا گھر والے چلا رہے ہیں. یہ آج فرمایا انہوں نے. کیا چلا رہے ہیں وہ؟ کہ آپ تبادلے کرنا چاہ رہے ہیں. تبادلے کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ان افیسرز کو جنہوں نے 25 مئی کو بقول آپ کے کہ جی تشدد کیا، یا جنہوں نے تشدد کیا پنجاب سے کیا تشدد ہوا تھا؟ ایک میں ویسے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، لیکن چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نشان عبرت بنانا ہے، بالکل ایم کیو ایم والا جس طرح 92 میں وہ ایم کیو ایم نے جو آپریشن ہوا تھا سندھ میں، وہ والا جنرل نصیر اللہ بابر والا آپریشن، تو ایم کیو ایم نے پرویز مشرف صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد چن کے صرف ایک بندہ بچا تھا، وہ اسلم چودھری. تو باقی ہر وہ بندہ جس نے اس آپریشن میں حصہ لیا، ایم کیو ایم کے جو دہشت گرد تھے ان کو پکڑا، گرفتار کیا، ان سب کو قتل کیا گیا تھا. عمران خان صاحب بھی اسی طرح کے فاشسٹ جس طرح کے وہ فاشسٹ تھے. تو انہوں نے کیا مطلب کہ ان کو نشانہ عبرت بنانا ہے پولیس والوں کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملات کو اس حد تک لے کے جانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سول سٹرکچر ہماری پولیس، ہماری انتظامیہ کسی گورنمنٹ کی جو ہے وہ بات نہ مانے، یا قانون کے اوپر یا کمانڈ کی بات نہ مانے. یہ ہے ان کی ٹوٹل خواہش. تو لہٰذا سر سسٹم نے تو آپ کو رجسٹ کرنا ہے. سسٹم چڑیا گھر کا ہو یا آپ پارے کا ہو یا چیف سیکرٹری پنجاب ہو یا آئی جی پنجاب ہو یا کوئی بھی ہو، وہ تو آپ کو سر وہ متھا لگائے گا آپ کے ساتھ، ٹکر دے گا آپ کو. تو آپ جو ہے وہ بیسکلی پاکستان کا ہر نظام برباد کرنا چاہتے ہیں. پہلے بھی یہاں پر کون سا کوئی مضبوط نظام چل رہا تھا جس کے آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دوسری بات جو بڑی اہم ہے، ان کے عمران خان صاحب کے ہر ٹائم جو ہے نا وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں. ایک عبد القادر صاحب بھی ان طواف کرنے والوں میں شامل ہیں. عمران خان صاحب کے طواف کرنے ہیں، ان میں سے ایک اے آر وائی کے صحافی ہیں. ویسے تو اے آر وائی کو وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ یہ میرا نیریٹو لے کے چل رہا تھا، یعنی کہ وہ کوئی صحافتی ادارہ نہیں تھا.
عبد القادر رپورٹر ہیں ان کے، اور یہ ان کی عمران خان صاحب کے قربت کا یہ عالم ہے کہ اے آر وائی نے اپنے تمام لوگوں کے اوپر جو ریگولر ان کے ملازمین تھے ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ وہ یوٹیوب وغیرہ نہیں کر سکتے، یعنی متوازی کوئی کام نہیں کر سکتے سیم کام جو ہے. تو لیکن عبد القادر صاحب کو پوری آزادی تھی کہ وہ اپنا، بلکہ ہے کہ یوٹیوب چینل بھی چلائیں. اس وجہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے فیورٹ ہیں، اور عمران خان صاحب کے فیورٹ کیوں ہیں؟ کیونکہ عبد القادر عمران خان صاحب یعنی ان کے فیورٹ ہیں عبد القادر صاحب کے. تو انہوں نے کہا، ایک ٹویٹ جاری کیا، اور یہ میں اس لیے اس کو اہمیت دے رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی ٹوٹل انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں کو یہ اپنا وہ ترجمانی کر رہے تھے ان کی. شہباز گل پر مبینہ تشدد کی تصاویر جاری کر دی گئی ہیں. ایک شخص کے لیے اس سے مشکل وقت اور کیا ہوگا کہ اسے بطور ثبوت اپنی برہنہ تصاویر بنوانی پڑیں. ایسے مناظر ہیں جنہیں شاید سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. سر وہ پتہ چل گیا ہے، وہ چکوال کا ایک بندہ ہے، زیادتی کے ایک کیس میں پکڑا گیا تھا، تو وہ اس کی وہ ویڈیو، اس کی مونچھیں ہیں، وہ مطلب جھوٹو جھوٹ چتالی پراپیگنڈائز کو کہتے ہیں. اور اس کے جواب میں مطلب جو جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جو سارا 2 دن سے پورے وہ پاکستان کے صاحب کے اوپر سوار تھا شہباز گل، وہ گورنمنٹ نے یا وزیر اطلاعات و نشریات جو ہیں محترمہ مریم بی بی، مریم اورنگزیب، انہوں نے ان کی تصاویر ویڈیو جاری کر دی ہے کہ وہ ہٹے کٹے ہیں. وہ جناب وہ پولیس والے ملازموں کو کھڑوتے ہو نہ اگے شہباز گل صاحب کے، تو جس کے اوپر تشدد اتنا ہو، وہ جس کا جناب سانس نہ آتا ہو، جس کے ساتھ اللہ رحم کرے کوئی جنسی زیادتی ہو گئی ہو، اس کے یہ حالات ہوتے ہیں. دکھائیں جی تصویریں سارے نہ دیا، تو وہ تصاویر آپ دیکھیں. تو یہ عمران خان صاحب نے جو جھوٹ بولا، ان کو ذلیل کیا اپنے مفاد کے لیے. اور عمران خان صاحب نے پاکستان آج جو ریلی انہوں نے نکالنی ہے مغرب کے بعد، جب یہ آپ کے پاس پہنچے گی ویلاگ یہ والا ویڈیو، جب تو عمران خان صاحب اس وقت جو ریلی کی قیادت کر رہے ہوں گے، وہ ریلی پاکستان کی فوج کے خلاف ہے. یعنی کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کے اداروں میں بغاوت کروانے کے لیے تقریر کرے یا اکسائے لوگوں کو، وہ جناب اس کو عمران خان صاحب ہیرو بنا رہے ہیں. اس کے لیے جناب ریلیاں نہیں کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اصغر علی خان کیس کے فیصلے میں اشتہار سے تو ہٹ کے کچھ نہیں کہا. سر اصغر علی خان کیس میں یہ کب کہا گیا ہے کہ جو فوج ہے وہ اپنے آرمی چیف کا آرڈر ماننے سے انکار کر دے؟ یہ کب کہا گیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے مفاد کے لیے کسی کو طلاق دے سکتے ہیں، کسی نانی اماں سے شادی کر سکتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے یہ کسی کے عزت کو نیلام کر سکتے ہیں، وہ خواہ ان کا اپنا ساتھی ہو، ان کا بچہ ہو، ان کا بغل بچہ ہو، ان کا چیف آف سٹاف ہو. یہ اپنے مفاد کے لیے پاکستان کی فوج کو ذبح کر سکتے ہیں، پاکستان کی فوج کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جس پاکستان میں ان کی حکومت نہ ہو، اس پاکستان کو برباد کر سکتے ہیں، اس پاکستان میں خون ریزی کروا سکتے ہیں، ہر حد پار کر سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ پاکستان سے بھی دریغ نہیں کریں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا. سر اس پر غور کریں تھوڑی سی بات کو، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنا ان کو چاہیے جنہوں نے عمران خان صاحب کا جن جو ہے بوتل سے باہر نکالا. پہلے اس کو جن بنایا، پھر اس کو بوتل سے نکالا باہر. اب وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ اس میں سبق ہے، اس میں یہ سبق سے زیادہ یہ اللہ کی لاٹھی ہے. میں سادہ الفاظ میں کہوں گا کہ آپ نے جو اس ملک اور اس ملک کے عوام کے ساتھ جو چیرہ دستیاں کی، ان کا حق حاکمیت تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ حکومت بندوق کی ہوگی اور حکومت ہماری ہوگی اور بس یہ بندوبست ہوگا کس کو کتنا شیئر دینا ہے. ہون سر تسی مزے لو. اب وہ بڑے آرام سے بیٹھ کے جنرل فیض، جنرل باجوہ، جنرل عامر، تو ہم نے تو جناب کبھی آپ کے اس طرح سے نام نہیں لیے تھے. ہماری تو ٹانگیں کانپ جایا کرتی، بلکہ ہماری کام پہ ٹانگ جایا کرتی تھی آپ کے نام لیتے ہوئے، آپ کے ذکر کرتے ہوئے. ہم تو صرف ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے کہ یار یہ پولیٹیکل سیاسی کردار نہیں آپ کے ہونے چاہیے، یہ حکومتیں بننی کیسے ہیں، یہ ختم کیسے ہونی ہیں، یہ فیصلے عوام کے عوام کو کرنے دیں. آپ نے ہر جگہ پر اپنی مرضی کی سر.
اپنی مرضی کر کے پاکستان کی 2 پولیٹیکل پارٹیوں کو غیر فطری طریقے سے پاکستان کے سیاسی نظام سے نکالنے کی کوشش کی، غیر فطری طریقے سے، ایک غیر جس کو کہتے ہیں ایک کیا کہیں گے کہ غیر فطری ہی کہہ لیں کہ طریقے سے آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کھڑا کیا، جال سازی کی، اس کو بنایا۔ اب وہ پولیٹیکل پارٹی ایک ہوا بن چکی ہے، ایک مانسٹر بن چکی ہے، اب وہ آپ کو رات کو خوابوں میں آ کے ڈراتی ہے۔ تو اس میں میں کیا کہوں، سیکھیں سر پلیز، اللہ کا واسطہ اس کے بعد کوئی تجربہ نہ کیجیے گا۔ بس آپ سے یہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، ہم تو مریڑے لوگ ہیں، ماڑے لوگ ہیں سر جی، اب پختو ہے عمران خان صاحب نے جڑا کہہ رہے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان خون ریزی ہوگی، یہ کوئی سازش کر رہا ہے۔ کوئی سازش نہیں کر رہا، یہ عمران خان صاحب خود چاہ رہے ہیں۔ میں یہ گارنٹی دے رہا ہوں، عمران خان صاحب کی ماضی کو، ان کے کردار کو سامنے رکھیں، ہر وہ کام جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ یہ کسی کے کھاتے میں ڈال کے واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے بچے مریں، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستانیوں کے اوپر گولی چلائے، اور یہ خواہش انڈیا کی ہے، یہ خواہش اسرائیل کی ہے، یہ خواہش ہر پاکستان کے دشمن کی ہے۔ عمران خان صاحب یہ سب کچھ چاہتے ہیں۔ میں کہا سنا معاف، لیکن میں نے اپنے دل کی باتیں کی ہیں۔ عمران خان صاحب کو روکنا ہوگا، عمران خان صاحب کو ہر طریقے سے روکنا ہوگا، قانون کو نافذ کرنا ہوگا سر۔ ادروائز یہ ہے نا، ہومیوپیتھک وزیر اعظم، ایک ممی ڈیڈی وزیر اعظم تھا شوکت عزیز، یہ ہومیوپیتھک وزیر اعظم آیا جس کی کمر میں ہی درد رہتا ہے ہر ٹائم، اللہ تعالیٰ صحت دے ان کو، لیکن یہ کمر میں درد نہیں ہے، یہ سوچ میں درد ہے، یہ سوچ میں موچ ہے سر۔ یہ اتنا کمزور وزیر اعظم اس طرح کے چیلنجز سے نہیں نمٹ سکتا۔ اس وزیر اعظم کو انجیکشن لگوائیں، اس حکومت کو کوئی انجیکشن لگوائیں کہ قانون کو امپلیمنٹ کروائے۔ نہیں کروا سکتے تو گھر جائے سر۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔